बारबरोस, बहिरा रोम की तलवार तुर्की की एक नई टेलीविजन सीरीज है जो 16वीं सदी के 4 मशहूर भाइयों खिजर, उरूज, इलियास और इसहाक की दास्तान है। जुनेद आयसान, ओजान आक सुंगोर और ओगोज अयास की लिखी गई और तोगान उमीद कराजा और अदील अदीब की हिदायत में बनाई गई इस सीरीज में अर्तगरुल गाजी के किरदार से मशहूर होने वाले एंजिन आल्तन दोजियातन ने उरूज का किरदार अदा किया है, जबकि खिजर यानी खैरुद्दीन बारबरोस के किरदार को ओलाश तोना आस्तपा ने निभाया है। आज हम आपको इस सीरीज की तीसरी किस्त की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पोसीदोन के खात्मे के बाद चारों भाइयों के दरमियान सख्त तल्ख कलामी नजर आती है। उरूज, इलियास और खिजर कहते हैं कि इसहाक बे को जख्मी होने की वजह से इस्कंदरिया ले जाना चाहिए, लेकिन इसहाक बस जिद होते हैं कि वो हर सूरत मदल्ली वापस जाएंगे। उरूज के इसरार पर कि इनका बहरी जहाज किसी की अमानत है जो उन्होंने इस्कंदरिया में वापस करना है और फिर वहां दसपीना भी है। ये सुनते ही इसहाक का लहजा मजीद तल्ख हो जाता है और वो कहते हैं कि दसपीना से शादी और इन्हीं जहाज़ों की वजह से तो इनके खानदान पर मुसीबतें नाजिल हुई हैं, और कहा कि तुम कभी हमारे भाई थे ही नहीं, बल्कि 7 समंदरों के कज़ाकों के बाबा हो। सब तुम्हें बाबा उरूज के नाम से जानते हैं। जो हमारे घर को छोड़कर समंदर को तरजीह दे, वो मेरा खानदान नहीं हो सकता। चारों भाइयों की ये मुलाकात इंतहाई अफसोसनाक अंदाज में इख्तिताम को पहुंचती है। इसहाक बे खिजर और नीको की कश्ती में मदल्ली रवाना हो जाते हैं, जबकि उरूज और इलियास टूटे दिल के साथ वापस इस्कंदरिया आ जाते हैं। रास्ते में इसहाक बे खिजर को बताते हैं कि मदल्ली में गद्दार मौजूद रहे हैं। खिजर के पूछने पर वो योरगो का नाम लेते हैं। योरगो दरअसल उरूज का ससुर है। इसकी बेटी दसपीना वालिद की मुखालिफत के बावजूद उरूज से शादी कर लेती है, जिस पर वो इस खानदान ही का मुखालिफ बन जाता है। पोसीदोन को मदल्ली बुलाने और इसके लिए तमाम तर जासूसी का काम भी वही करता है। पिएट्रो अपने साथी डिएगो के हमरा यतीम खाने पहुंचता है, जहां इसे जैनब और मुकद्दस रास के मुहाफिज अयूब का छोटा बेटा दोनों एक बुजुर्ग के साथ खड़े नजर आते हैं, जिस पर वो खुश हो जाता है कि दोनों शिकार एक ही जगह नजर आ गए। वो इन पर दूर से बंदूक तानता ही है कि जैनब और हमजा के साथ मौजूद दरवेश पीछे देख लेते हैं। इनका चेहरा देखते ही पिएट्रो के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो बंदूक नीचे करके कहता है, हरगिज नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है। ये कहते हुए वो वहां से फरार हो जाता है और सराय पहुंचता है, जहां वो इजाबेल के वालिद सिल्वियो को हुक्म देता है कि वो यतीम खाने पर कड़ी नजर रखे। डिएगो के पूछने पर कि ये वो शख्स कौन था, पिएट्रो कहता है कि दरवेश सूरत वो शख्स इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी है। जब पिएट्रो इस्कंदरिया से वापस कलमिनोस पहुंचता है तो इसे पोप का पैगाम मिलता है कि एक इंजीनियर अबू मोहम्मद को पकड़कर फौरन उनके पास लाया जाए। उरूज और इलियास इस्कंदरिया पहुंचते हैं तो पोसीदोन के खात्मे का कारनामा अंजाम देने पर कलीच बे खुद इस्तकबाल करने के लिए बंदरगाह पर आते हैं, जिसे देखकर कलीच बे का बेटा शाहीन आग बगोला हो जाता है। बाद अज़ां इसका सामना बाजार में उरूज और इलियास से होता है, जिसमें वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से हमारे लोगों पर मुसीबतें आ रही हैं, इसलिए बेहतर यही है कि इस्कंदरिया से निकल जाएं। जिस पर उरूज कहता है कि जो परिंदा हम पर पंजे गाड़ने का सोच रहा है, हम ऐसा करने से पहले इसका सर कल्म कर देंगे। उरूज को अब तक शाहीन बे पर शुबा ही था, लेकिन इसके बाद इसकी दुश्मनी मुकम्मल तौर पर वाज़े हो चुकी थी। मदल्ली में इसहाक आगा सेहतयाब होने के बाद एक रोज योरगो को बाजार में पकड़ लेते हैं और मार मार कर अपनी बीवी और बच्चों की कब्र पर ले जाते हैं, जहां वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी उरूज के साथ भाग गई तो तुमने दुश्मनी में मेरा खानदान मरवा दिया। जिस पर योरगो कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, इसलिए मैं भी जितना तुमसे छीन सकता था छीन लिया। यहाँ योरगो इंकशाफ करता है कि इसहाक बे के खानदान से दुश्मनी की वजह महज उरूज और दसपीना की शादी नहीं थी, बल्कि वो इनके वालिद याकूब आगा के जमाने से ही इनका दुश्मन है। वो जवानी में जिस लड़की से शादी करना चाहता था, उसके घर वालों ने योरगो का रिश्ता ठुकराकर
اپنی بیٹی کی شادی یعقوب آغا سے کر دی تھی۔ اسحاق آغا اسے گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارتا ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور یورگو مدلی سے بھاگ نکلتا ہے۔ اگلے منظر میں ایک جزیرے پر ماہی گیروں کو سمندر کنارے ایک شخص پڑا ہوا ملتا ہے جو مرنے والا ہوتا ہے۔ ٹیو نامی ایک قزاق علاج کے لیے اسے ایک مقامی عورت کے پاس لاتا ہے جو دراصل جادوگرنی ہوتی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص حقیقت میں پوسیدون ہی ہے اور وہ اسحاق بے کے حملے میں مرا نہیں تھا بلکہ زخمی ہو کر سمندر میں گر گیا تھا۔ یہیں پر کچھ لوگ ٹیو کو بہت سا سونا دے کر کہتے ہیں کہ ابو محمد کو ڈھونڈ کر ہمارے حوالے کرو۔ وہ کہتا ہے اتنے سونے پر تو میں مملوک سلطان کو بھی اغوا کر لوں۔ بعد ازاں ٹیو کے ساتھ ہی ایک کشتی میں سوار ابو محمد کو اغوا کر لیتے ہیں۔ مزاحمت کے دوران ابو محمد کے وار سے ایک بحری قزاق کی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں پاتا اور پکڑا جاتا ہے۔ بعد میں جب اس کی خالی کشتی سمندر کنارے آ لگتی ہے تو مملوک سپاہی سمجھ جاتے ہیں کہ ابو محمد کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ عروج اور الیاس دل شکستہ اپنے گھر اسکندریہ پہنچتے ہیں۔ وہ دسپینا کو کچھ نہیں بتاتے، لیکن اس واقعے کا غم ان کے رویے اور طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ دسپینا کو دائی آسیہ بتاتی ہے کہ عروج اور الیاس دراصل کسی مہم پر نہیں بلکہ اسحاق آغا کو بچانے گئے تھے۔ دسپینا عروج سے ناراض ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا لیکن اسے کسی نے نہیں بتایا۔ عروج صفائی پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا محض اس لیے کیا کیونکہ دسپینا کو حمل کی حالت میں غمزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ایزابیل عروج اور الیاس کو بتاتی ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے جس کے تحت اب انہیں اونیتا کی جانب سے کوئی کام نہیں ملے گا بلکہ اب ان کا کام جعفر کو دیا جا رہا ہے، یعنی عروج اور الیاس کے لیے حالات مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ یہاں عروج سے مملوک سالار خیرہ بے رابطہ کرتا ہے۔ پہلے سفر میں جس میں پوسیدون کا بھائی ایزی کو مارا جاتا ہے، اس میں عروج اور الیاس ہی خیرہ بے کی جان بچاتے ہیں، اسی لیے وہ ان کا بڑا قدردان ہوتا ہے۔ وہ ابو محمد کا معاملہ عروج اور الیاس کو سونپتا ہے کہ وہ اسے اغوا کاروں سے چھڑا کر لائیں۔ پیٹرو واپس کلمینوس پہنچ کر جیوانی کو قید خانے سے نکالتا ہے۔ ایک روز علاج کے دوران جیوانی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پیٹرو سے پوچھ لیتا ہے کہ زینب کو کچھ ہوا تو نہیں۔ پیٹرو یکدم بھڑک اٹھتا ہے، لیکن اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے جیوانی کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو، محبت اندھا کر دیتی ہے۔ زینب کا معاملہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ ادھر حمزہ اچانک یتیم خانے سے غائب ہو جاتا ہے۔ زینب اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اپنے آبائی گھر کے پاس ایک کنویں سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے والد ایوب نے کہا تھا کہ یہ کنواں میرا رازدان ہے اور میں اپنے راز اسی کو سناتا ہوں۔ یہاں حمزہ کو اپنے والد کی ہدایات یاد آ جاتی ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے وہ کنویں سے ڈول باہر نکالتا ہے۔ ڈول کے نیچے ایک خط چھپا ہوا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، حمزہ اپنے گلے میں موجود امانت مدلی میں استاد سلیمان تک پہنچاؤ۔ ایک طرف جہاں زینب دیوانہ وار حمزہ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، وہیں جعفر کو بھی سرائے میں اطلاع مل جاتی ہے کہ بچہ یتیم خانے سے نکل کر اپنے گھر گیا تھا اور اب بندرگاہ کا رخ کر رہا ہے۔ جعفر اور اس کے بندے بھی حمزہ کو پکڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں سلویو کا حکم ہوتا ہے کہ یتیم خانے پر کڑی نظر رکھنی ہے، خاص طور پر زینب اور حمزہ پر۔ حمزہ بندرگاہ پر کشتی میں سوار ہونے ہی والا ہوتا ہے اور زینب پہنچ جاتی ہے۔ ابھی وہ حمزہ سے ملتی ہی ہے کہ جعفر اور اس کے کارندے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں چینا جپٹی کے دوران وہ زینب سے الجھ پڑتے ہیں جو ان کی خوب خبر لیتی ہے، لیکن سریعام ایک عورت کے ساتھ جھگڑے میں پڑنے کی وجہ سے ان کی بڑی سبکی ہوتی ہے اور جعفر اپنے بندوں کو ہی وہاں سے بھگا دیتا ہے، جبکہ زینب حمزہ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مدلی کی طرف نکل پڑتی ہے۔ اس پورے ہنگامے کے دوران حمزہ کے ہاتھوں سے وہ تھیلی گر جاتی ہے جس میں اس کے بابا کا خط ہوتا ہے اور جعفر اس تھیلی کو اٹھا لیتا ہے۔ مدلی میں درویش استاد سلیمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ استاد سلیمان حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ملاقات میں درویش خضر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لگتا ہے وقت آ گیا ہے
وہ امانت جو ہمارے پاس تھی اس کا اصل مالک خضر ہے اور جلد وہ یہ حقیقت جان لے گا۔ جب درویش ملاقات کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو خضر انہیں استاد سلیمان کو الوداع کہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کا استاد سلیمان اتنا احترام کر رہے ہیں۔ تجسس کے مارے وہ درویش کا پیچھا کرتا ہے جو ایک غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں خضر درویش سے ملتا ہے اور استفسار کرتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ درویش کہتے ہیں، میں تمہارے والد کا دوست ہوں اور اب تمہارا دوست بننے آیا ہوں۔ وہ ایک انگوٹھی بھی خضر کے حوالے کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے والد کی انگوٹھی ہے۔ خضر کے دوبارہ سوال پر درویش اسے ایک کہانی سناتے ہیں، ایک جنگجو کی داستان جو ہزاروں صلیبیوں پر غالب آ جاتا ہے اور انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی جائے پناہ صرف کلمہ حق ہے اور کسی مخالف ہوا کی پرواہ نہیں کرتا۔ نام پوچھنے پر درویش کہتے ہیں، اس کا نام ہے خیر الدین۔ خضر حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں نے کبھی ان کا نام نہیں سنا، جس پر درویش کہتے ہیں، ایک دن سنو گے، زمین پر، سمندروں میں ہر شخص ایک دن یہ نام ضرور سنے گا۔ جب خضر سوال کرتا ہے کہ یہ خیر الدین ہے کہاں، کیا مر چکے ہیں، تو درویش کہتے ہیں وہ اس وقت ایک غار میں ہے۔ اگر اس نے حق کا انتخاب کیا تو نمودار ہوگا اور اگر نہیں کیا تو مر جائے گا۔ یہ کہہ کر درویش اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ خضر بھی اٹھتا ہے تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جس سے خضر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ درویش یہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ تم ابھی یہیں رہو، پیدا ہونے میں اور مرنے میں اب بھی وقت ہے۔ جب غار میں خضر کو ہوش آتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کہتا ہے کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں تھا، لیکن ہاتھ میں انگوٹھی پا کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حقیقتاً پیش آیا ہے۔ یہاں سے وہ استاد سلیمان کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں انگوٹھی دکھاتا ہے کہ یہ اسی شخص نے دی ہے جو آپ سے مل کر گیا تھا اور آپ نے اسے ایک ڈبہ بھی دیا تھا۔ استاد سلیمان کہتے ہیں، کون سا شخص، کون سا ڈبہ؟ میری دکان پر تو کوئی نہیں آیا۔ انگوٹھی کے بارے میں پوچھنے پر بھی استاد سلیمان یہی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جس تالے کی چابی میرے پاس نہیں، میں اسے کھول نہیں سکتا۔ جس پر خضر کہتا ہے کہ تو اسے میں کھولوں گا، جلد ہی چابی بھی آ جائے گی۔ خضر کے جانے کے بعد استاد سلیمان خود کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چابی تم ہی ہو بیٹا، جیسے ہی تمہیں یہ بات پتہ چلے گی سب راز کھل جائیں گے۔ کلمنوس میں پیٹرو کے سپاہی ریٹکو کو پیغام پہنچتا ہے کہ سلیمان کتب فروش کا پتہ مل گیا ہے اور وہ مدلی میں ہے۔ اس کا پتہ حمزہ کے ہاتھوں سے گرنے والے تھیلے سے چلا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ مدلی میں سلیمان کتب فروش کو امانت پہنچائی جائے۔ ریٹکو مدلی کو راکھ کا ڈھیر بنانے کے لیے نکل پڑتا ہے، جبکہ دوسری جانب ابو محمد کے پکڑے جانے کی اطلاع پر پیٹرو بھی قزاقوں سے ملنے اور ابو محمد کو جلد از جلد پاپائے روم کے پاس پہنچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عروج اور الیاس بھی ابو محمد کو بازیاب کرانے کی مہم کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور ایزابیل کی جاسوسی کی بنیاد پر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابو محمد دراصل قزاق ٹیو کے پاس ہے۔ اب سب کی منزل سمندر میں وہ خفیہ مقام ہوتی ہے جہاں ٹیو ابو محمد کو پیٹرو کے حوالے کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ عروج کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ابو محمد نے اغوا کے خلاف مزاحمت میں ایک ڈاکو کی چند انگلیاں کاٹ دی تھیں، اس لیے وہ شہر کے ان مقامات پر نظر رکھتا ہے جہاں کسی ہاتھ کٹے آدمی کو لایا گیا ہو۔ وہ اسی جادوگرنی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پوسیدون زیر علاج ہوتا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ کٹا قزاق وہاں پہنچ جاتا ہے اور عروج اور تمام ساتھی اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ سخت مقابلے کے بعد اس قزاق کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر سب اس کے بتائے گئے مقام پر حلیہ بدل کر اور پیٹرو سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں وہ ابو محمد کو قزاقوں سے چھڑاتے ہیں اور عروج ٹیو کو یہ کہہ کر قتل کر دیتا ہے کہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسحاق بے نے پوسیدون کو سمندر میں پھینک دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مرا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے بابا عروج کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پوسیدون اب بھی زندہ ہو سکتا ہے، اور در حقیقت وہ زندہ تھا بھی۔ مدلی میں اسحاق بے خضر کو بتاتے ہیں کہ یورگو سے ہماری دشمنی محض اس بنا پر نہیں تھی کہ اس کی بیٹی نے عروج سے شادی کر لی تھی،
بلکہ اس نے مجھ سے لڑتے ہوئے خود اعتراف کیا تھا کہ میں والد یعقوب آغا کے زمانے سے ان کے خاندان کا دشمن ہوں۔ زینب اور حمزہ مدلی میں خضر کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ استاد سلیمان خضر کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ زینب اور حمزہ کو لے کر جزیرے سے دور نکل جائے، لیکن خضر کو استاد کی دکان سے نکلتے ہوئے ریڈ کو دیکھ لیتا ہے اور تعقب کر کے ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ ادھر یورگو مدلی سے فرار ہو کر اسکندریہ میں اپنی بیٹی اور عروج کی بیوی دسپینا کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ عروج قزاقوں کو شکست دے کر جب اپنے جہاز پر واپس آتا ہے تو شاہین بے اس پر قبضہ کر کے اس کے دیگر ساتھیوں اور ابو محمد کو اغوا کر چکا ہوتا ہے۔ وہ عروج کو چیلنج کرتا ہے اور یہی قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔